औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आयत नंबर 115 डिस्कस कर रहे हैं। और जो बात हो रही थी वो यही हो रही थी कि अ, अल्लाह ताला के जो फैसले हैं, जो फैसले वो करता है, वो उसके इल्म की बिना पर है और उसके इल्म ने हर चीज का इहाता कर रखा है। और ये भी बात हमने डिस्कस कर ली थी कि एक तरफ अंबिया हैं और सालिहीन है और उनके मुकाबले में शयातीन जिन्न और इंस हैं, लेकिन तीसरी कुव्वत कौन सी है? अल्लाह की। और फिर अगर अल्लाह की कुव्वत मौजूद है तो वो खूब सुनने वाला भी है और बहुत इल्म वाला भी है। अब यहाँ पे हमें कुरान की मजीद सिफात के बारे में मालूम हो रहा है। अल्लाह की कलिमात कुरान ही है। नंबर वन, सिद्क और अदल। नंबर टू, इसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं। अब सोचने की बात यहाँ पे जो पीछे हल्की सी स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पे कैसे कंप्लीट होती है कि अगर आज मुसलमान इस किताब को फॉलो नहीं कर रहे बल्कि कुछ और फॉलो कर रहे हैं तो फिर ये आयत उनके लिए है। क्योंकि अहले मक्का की तरह मुसलमान भी शैतान की पेशनगोई सच सच साबित कर चुके हैं कि मैं इनको बहकाऊंगा, और वो आराम से बहक जाते हैं, भटक जाते हैं। आयत नंबर 116 देखिए। व इन तुतियो अक्सर मिनल अर्दी यदिल्लूका अन सबीलिल्लाह इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यखरुसून। और अगर आपने अक्सरियत की अतात की जो जमीन में है तो वो आपको सीधे रास्ते से भटका देंगे। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि अगर आपने जमीन में मौजूद यानी इस दुनिया में मौजूद अक्सरियत को फॉलो किया, उनकी पैरवी की, तो वो आपको अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे। क्यों क्यों हटा देंगे? क्योंकि नहीं वो पैरवी करते। वही अक्सरियत किसकी पैरवी करती है? नहीं वो पैरवी करते मगर जन की। और वो यखरुसून, वो कियास आराइयां करते हैं। जन को भी अंडरलाइन कर लीजिए और यखरुसून को भी अंडरलाइन कर लीजिए। कनेक्शन आई होप कि समझ में आ गया होगा। नंबर वन, अक्सरियत कौन सा रास्ता फॉलो करती है? वो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया। मतलब वो गुमराही के रास्ते पे होती है। अगर आपने उनको फॉलो किया तो आप भी गुमराही के रास्ते पे आ जाएंगे। क्योंकि वो किसको फॉलो करती है? अक्सरियत जन को, और वो क्या सराइयों पे रहती है। तो ऊपर वाली आयत में हमने हक का मयार देखा जो कि कुरान है। फिर हमने इन अनासर के बारे में जाना जो इस हक के मयार के खिलाफ खड़े हैं और उनकी तवज्जो सिर्फ दुनिया की जिंदगी है और आखिरत की इनकी निगाहों में कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर हक को पाना है तो फिर क्या करना होगा? फिर तो कुरान की तरफ ही जाना होगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? अक्सरियत और उनके आर्ग्यूमेंट्स, बड़े खूबसूरत जुख्रुफुल कौल की शक्लें, मुलम्मा किए हुए अकवाल। कैसे? क्या क्या बातें होती हैं फिर? क्या सारी दुनिया गलत रास्ते पर चल रही है, तुम अकेले ठीक हो? भाई दीन और दुनिया तो साथ साथ ही चलानी होती है ना, इतनी रिजिडिटी ठीक नहीं होती। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनो। यानी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मुख्तलिफ खूबसूरत आर्ग्यूमेंट्स देकर जस्टिफाई करना। अक्सरियत ये काम कर रही है। लेकिन कुरान यहाँ कोई और ही मयार पेश कर रहा है कि अक्सरियत की पैरवी नहीं करनी, क्योंकि वो तो खुद गुमराह है। आप देखिए कि जदीद दुनिया में जो मॉडर्न वर्ल्ड है हमारी, किस निज़ाम की एडवोकेसी की जाती है? डेमोक्रेसी की, जमहूरियत, निज़ाम जमहूरियत की। क्या फलसफा है निज़ाम जमहूरियत का? इसमें आम लोगों की यानी अवाम की राय को गिना जाता है। गिना जाता है इसमें आम आम अवाम की वोट के जरिए। हाकमियत किसकी होगी? डेमोक्रेसी क्या कहती है? लोगों की होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और दीन क्या कहता है? हकमियत का मालिक अल्लाह है। और जुख्रुफुल कौल की एक बड़ी खूबसूरत मिसाल, बड़ा अच्छा नारा, ना खूबसूरत नारा चमकता हुआ, इब्राहिम लिंकन का। कहता था डेमोक्रेसी इज, ये इब्राहिम लिंकन अमेरिका का सदर गुजरा, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। तो हमारे यहाँ भी जमहूरी निज़ाम है ना, अल्लाह का निज़ाम नहीं है। तो अल्लाह ने जुख्रुफुल कौल के साथ गुरूरा का लफ्ज भी इस्तेमाल किया था। ऊपर देखिए, जो आपने पढ़ा था ना, जुख्रुफुल कौल वाली जो आयत हमने पढ़ी थी दूसरी वाली, उसमें क्या है? क्यों वो जुख्रुफुल कौल करते हैं? गुरूरा, लोगों को धोखा देने के लिए। तो क्या है? ये सब धोखा है। तो कुरान यहाँ जमहूरियत के फलसफे की भी नफी कर रहा है, क्योंकि अक्सरियत जो फैसला करने की मजाज है, अक्सरियत जिसने वोट डाल के फैसला करना है, वो तो है ही गुमराही पर। इनको शयातीन इंसान किसी भी खूबसूरत नारे के पीछे लगाकर बेवकूफ बना देते हैं। कभी कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, कभी कहते हैं सड़कें इमारतें और नौकरियां, कभी कहते हैं वोट को इज्जत दो, और भी मुख्तलिफ किस्म के नारे। और आवाम उनके पीछे लग जाती है और इस हिसाब से होती है फिर। यार तुम लोग बहुत बात से निकलते जा रहे हो। नंदे डिस्क्रिप्टिव
चलिए जी, मेरे ख्याल काबू आ गए हैं जो हाथ से निकले थे। ओके। अच्छा जी, तो क्या है कि वो बेवकूफ वाली बात है कि अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। अब आगे आगे देखिए कि ई ई यत्तबिऊना, नहीं वो पैरवी करते, कौन? अक्सरियत। नहीं वो पैरवी करते, इल्ला ज़न्ना व इन हुम इल्ला यखरुसून, मगर नहीं वो पैरवी करते मगर जन की यानी गुमान की, और नहीं वो करते मगर कुछ कयास आराइयां। यानी ये अक्सरियत सिर्फ गुमान के पीछे चलती है, यकीन के पीछे नहीं चलती। जन का मतलब है अपनी फिलॉसफी, अपने ख्यालात जिनकी कोई दलील नहीं होती। मैं ये समझती हूँ ये होना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि ये होना चाहिए, हमारा जन हो सकता है, इसकी कोई दलील नहीं है। और इस जन की वजह से दुनिया में बड़े बड़े वाकयात रूनुमा हो जाते हैं। 9/11 याद है ना हमें? फिर क्या हुआ था उसके बाद? अफगानिस्तान की शामत लाई गई, कोई सबूत नहीं था। और फिर दुनिया की पॉलिटिक्स आप देखें, मुसलमानों के लिए तो सब कुछ बदल गया उसके बाद। और इराक में क्या जन और गुमान था? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद है, सारा इराक तबाह कर दिया, क्या निकला? कुछ भी नहीं। और बाद में उन्हीं के कुछ स्कॉलर्स माफिया मांगते हुए नजर आए। स्टॉक एक्सचेंज को देखें, बातें सुने जरा, बड़ी बुलंदी की तरफ जा रही है, इंडेक्स बड़ा ही हाई है, मुल्क की इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, लेकिन हकीकत क्या है? वही गुर्बत और महंगाई का तूफान। और ये लोग ये जो गुमान करने वाले हैं, बस ये अंदाजे ही लगाते हैं, और अंदाजे लगा के कर क्या रहे हैं? लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, हालांकि ग्राउंड रियलिटी अलग है। यखरुसून का मतलब देखते हैं, यखर्स से निकला है। इसका मतलब होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग मीनिंग है इसका। इसका मतलब है कि फल तोड़े बगैर दरख्त पर लगे लगे वजन का अंदाजा कर लेना। अंगूरों और खजूरों के साथ ये किया जाता है, उनको इस तरह से मैयर किया जाता है। आप देखें कोई मैथमेटिकल डाटा है? नहीं, कुछ नहीं है। ये है अंदाजे लगाना। तो नतीजा क्या निकला कि आज हम भी तो अक्सरियत ही की पैरवी करते हैं। क्या नारा है हमारे यहाँ मशहूर, ज़ुख्रुफुल कौल, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। और कुरान क्या कहता है? कुरान तो डिनाई करता है इस चीज। वो तो सिद्क और अदल वाले कलिमात पर अमल करने को कहता है। तो जन से क्या नुकसान होता है इंसान को, या ये जो कियास सराइयां हैं इससे क्या नुकसान होता है? इंसान अल्लाह के रास्ते से हट जाता है। अल्लाह के रास्ते से हटे तो कौन सा रास्ता है जिस पे चढ़ेंगे? शैतान का। तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है, और मंजिलें भी दो ही हैं, तीसरी तो कोई मंजिल भी नहीं है। 117, इन्ना रब्बका हुवा आलमु मन युदिल्लु अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। बेशक आपका रब वो ज्यादा जानता है कि कौन उसके रास्ते से भटका हुआ है, और वो ज्यादा जानता है हदायत पाने वालों को। मफहूम क्या है इस चीज का? कि डू नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड, डू नॉट बी इंटिमिडेटेड। ज्यादा इंप्रेस होने की लोगों से जरूरत नहीं है। खबीस की कसरत कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, तैयब के मुकाबले में उसकी हैसियत जीरो होती है। अल्लाह को मालूम है कौन हदायत याफ्ता है, कौन भटका हुआ है। तो रास्ता वो इख्तियार करो जिसका अल्लाह ने इख्तियार करने का हुक्म दिया। और वो कौन सा रास्ता है? पीछे हमने पढ़ा ना, हजरत इब्राहिम, उनकी औलाद में अंबिया और सॉलिहीन का रास्ता। और किन का रास्ता फॉलो ना करो? जिनको अल्लाह ने गुमराह करार दिया है। ये मेजॉरिटी, शैतान के बातों में आने वाले। तो अल्लाह वाकिफ है हदायत पाने वालों से भी और गुमराहों से भी। और ये दोनों फिर अल्लाह की नजर में एक नहीं हो सकते। मोमिनों से कहा गया है कि तुम डटे रहो, अपने काम जो कर रहे हो वो करते रहो। सम अप करते हैं इन आयात को, जो यहाँ पे मुकम्मल हो गई 117 तक, कि जब हक का नारा लगता है तो मुखालफत सामने से आकर चैलेंज करती है, तो कशमकश होना लाजिम बात है। इस कशमकश में दो पार्टियां हैं, एक शैतान जिन्नो इंस, जो आपस में मुत्तहिद होकर हक के खिलाफ जोर लगाते हैं जुख्रुफुल कौल के जरिए, और दूसरी अल्लाह की पार्टी के लोग। अक्सरियत शैतान पार्टी के साथ होती है, क्यों? जुख्रुफुल कौल की वजह से, मगर अल्लाह की रजा हक के साथ होती है। अगली आयत का जो सिलसिला शुरू होगा वो 118 से 140। ओवरव्यू देख लेते हैं इनका। इन आयात में उन मुशरिकाना रसूमात की तरदीद आ रही है जिनको मुशरिकीन ने इख्तियार कर रखा था बवजह शयातीन जिन और इंस के इन पर इल्का करने के। मगर दावा ये लोग ये करते थे, अब ज़ुख्रुफुल कौल की मिसालें देखें, वो दीन इब्राहिमी पर हैं, और ये रसूमात इनको वरासत में मिली हैं। तो कुरान ने इन रसूमात को बेबुनियाद और बेदलील करार दिया, और जो चीजें उन्होंने खुद साख्ता हराम करार दी हुई थी इनको हलाल कर दिया। इससे हंगामा खड़ा हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीजें जायज कर दी हैं जो कि हमारे बुजुर्गों इब्राहिम और इस्माइल के जमाने से हराम चलती आ रही थी। और ये एक प्रोपेगेंडा था, एक और प्रोपेगेंडा। पीछे भी एक प्रोपेगेंडा गुजर चुका है मौजूदात को लेके, और इसके लिए अपनी अपनी तरफ से बड़े बड़े दलाइल भी दिए जाते थे, और इसका असर कुदरती तौर पर लोगों पर हो भी रहा था।
مگر قرآن نے ان کی تردید کی اور اصل ملت ابراہیم کو واضح کیا۔ یہ مین مضمون ہے ان آیات کا بھی، اور سورت کے اختتام پر بھی اسی طرح ہی چلے گا، لیکن آگے اینگل پھر بدل جائے گا۔ لیکن درمیان درمیان میں ہم کچھ حکمت بڑی باتیں بھی سیکھیں گے۔ 118، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، بس کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو۔ ایمان لانے والوں سے بات ہو رہی ہے۔ اب ایک پوائنٹ پہلے سے نوٹ کر لیں کہ حلال حرام کے تفصیلی احکامات ہم مدنی صورتوں میں پڑھ کر آئے ہیں، لیکن ان کا آغاز مکہ سے ہو گیا تھا۔ ویسے تو مکی قرآن میں شرعی احکامات نہیں ہیں، شریعت نہیں ہے، لیکن کیونکہ مسلمان ہو گئے تھے لوگ تو کھانے پینے میں پھر بتانے کی ضرورت تھی ان کو کہ حلال حرام اور ایون سود کے معاملات کو بھی، کیونکہ سود کا تعلق بھی پھر کھانے سے بنتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کھانے کا جو کیوں ہمیں اتنی زیادہ سختی سے تاکید کی گئی کہ حرام کی طرف نہیں جانا، حلال ہی کی طرف جانا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے پرسنالٹیز کے اوپر بھی اور ہماری عادات، اطوار، عبادات سب پہ۔ سو ابتدائی احکامات ہمیں مکی صورتوں میں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملتے ہیں جو ابھی ہم پڑھیں گے بھی۔ تو مومنوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم وہ جانور کھاؤ گے جو اللہ کے نام پر ذبح ہوگا۔ بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور یا جانور نہیں کھا سکتے، اور مردار بھی نہیں کھا سکتے جو خود مر گیا ہو۔ اب مسلمان تعداد میں کم تھے اور مشرکوں کے ساتھ رہتے بھی تھے، ایسے بھی سچویشنز تھی، کسی گھر میں ایک شخص مسلمان ہو چکا تھا، باقی کافر تھے، اور اسی طرح کی سچویشنز تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب تم وہ کھانا نہیں کھاؤ گے جو تمہاری فیملی، مشرک فیملی کھا رہی ہے، یعنی ایک کلچرل وار بھی شروع ہو چکی ہے۔ اور یہ مومن ہونے کا اور تمہارے ایمان کا ثبوت ہوگا، اس بات کا ثبوت ہوگا کہ تمہارا ایمان سچا ہے اور ظاہر اور باطن میں تم لوگ ایک ہی جیسے ہو۔ تو اوپر جو بات گزری نا زن اور قیاس آرائیوں پر گفتگو ہوئی نا، تو زمین میں رہنے والے بہت سارے لوگوں نے خود ہی زن اور گمان کے طور پر کچھ ایسے طریقے تجویز کر لیے جنہیں پھر مذہبی حیثیت بھی حاصل ہو گئی، حالانکہ وہ مذہبی حیثیت کے نہیں تھے لیکن وہ حاصل ہو گئی ان کو۔ ایک وہ پابندیاں بھی ہیں جو کھانے پینے کی چیزوں میں مختلف اقوام کے درمیان میں پائی جاتی ہیں۔ بعض چیزوں کو لوگوں نے خود ہی حلال قرار دے دیا حالانکہ اللہ کی نظر میں وہ حرام ہے، اور بعض چیزوں کو انہوں نے خود حرام ٹھہرا دیا حالانکہ اللہ نے انہیں حلال کیا ہے۔ اچھا، جاہلانہ جو رسومات ہیں اس میں بعض گروہ جو مصر تھے وہ اس بات پر تھے کہ اللہ کا نام لے کر جو جانور ذبح کیا جائے وہ تو ان کے نزدیک ناجائز ہے، اور اللہ کے نام کے بغیر جسے ذبح کیا جائے وہ جائز ہے۔ اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم حقیقت میں اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس کے احکامات کو مانتے ہو تو ان سارے یہ جو مشرکانہ تعصبات اور بدعات ہی کہیں گے کہ وہ چھوڑ دو، کفار اور مشرکین میں جو پائی جا رہی ہیں ان سب پابندیوں کو توڑ دو جو اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر ان لوگوں نے تم پہ عائد کی ہوئی ہیں۔ حرام صرف وہی چیز ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، حلال وہی چیز ہے جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 119 کو دیکھتے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور کیا ہے تمہیں کہ نہیں تم کھاتے اس پر جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ تحقیق اس نے کھول کر تمہارے لیے بیان کر دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا ہے، الا ما اضطررتم الیہ، مگر سوائے اس کے کہ جو تم جس کی طرف مجبور کر دیے جاؤ۔ چلیے ہم اتنا ہی حصہ دیکھتے ہیں اس کا۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو اس کی طرف سے تفصیل سے وضاحت ہو چکی ہے حرام کیا ہے حلال کیا ہے، تو پھر اب اس تذبذب میں مبتلا ہونے کی کیا گنجائش ہے؟ کیونکہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ مسلمان تذبذب کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہوں گے؟ وہی زخرف القول والی مثال۔ تو آیت کا انداز بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اب اللہ تعالیٰ جیسے کہہ رہے ہیں نا اب کیا کنفیوژن ہے تمہیں، اور کنفیوژن کی جو وجہ ہے وہ ہم پھر آگے جا کے آیت نمبر 121 میں انشاءاللہ جانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حکم کی تفصیل پہلے آ چکی ہے، یعنی حلال حرام کی تفصیل پہلے بھی آ چکی ہے۔ کہاں آئی ہے؟ مدنی قرآن میں، ہم نے تو وہیں پڑھی ہے نا۔ لیکن مدنی قرآن تو مکی قرآن کے بعد نازل ہوا ہے، اس کا مطلب ہے مکی صورتوں میں بھی وہ کہیں آئی ہے۔ اصل میں یہ جو تفصیل آئی تھی وہ سورہ نحل میں آئی تھی۔ سورہ نحل بھی مکی صورت ہے اور سورۃ انعام بھی مکی صورت ہے، لیکن سورہ نحل سورۃ انعام سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کی آیات ہیں 114 سے 116، میں صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ بس کھاؤ اس میں سے جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے حلال اور پاکیزہ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اللہ نے تو یہی حرام کیا ہے تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے، نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو بے شک اللہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔
اور مت کہو اپنی زبانوں سے جھوٹ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، کہ اللہ پر بہتان باندھو، بے شک جو بہتان باندھتے ہیں اللہ پر، وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ تو یہ والے احکامات تھے جو پہلے آ چکے تھے، اور کسی بھی چیز کو حلال یا حرام اس لیے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایسا ارشاد فرما دیا ہے۔ یہاں حلال چیزوں کے کھانے کی تاکید کی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ شرک اور توحید کا معاملہ ہمارے دین میں اتنا اہم ہے کہ کوئی بھی کمپرومائز قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کہیں یہ کمپرومائز ہے کسی لیول پر، تو پھر ایمان کا دعویٰ منافقت ہوگا۔ اس بات کا یہ اعلان ہے کہ ابھی شرک اور جاہلیت کے جراثیم اکٹھے ہی ہیں اگر یہ کام ہو رہا ہے تو۔ مگر ایک استثناء یا ایکسیپشن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے کہ اگر اضطرار کی کیفیت ہو، یعنی جان کے لالے پڑ جائیں، تو حرام میں سے اتنا استعمال کر لو کہ جسم اور جان کا تعلق بنا رہے، بس اتنا ہی۔ اور مشرکین کیا کرتے تھے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو تو بے دھڑک کھاتے تھے، لیکن اپنی جاہلیت کی وجہ سے جو حلال چیزیں یہ اپنے اوپر حرام کر چکے تھے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، چاہے جان پہ ہی کیوں نہ باندھا ہے۔ سورۃ المائدہ میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، بحیرہ، حام، صائبہ، وسیلہ وغیرہ، جو انعام، جو کھانے والے مطلب مویشی جانور جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، انہوں نے کس طریقے سے اپنے اوپر حرام کر دیے۔ تو حلال جانور تھے، انہوں نے حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ آگے آگے فرماتے ہیں، اگلی آیت کا حصہ دیکھیے 119 کا، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور بے شک اکثر لوگ البتہ وہ اپنی خواہشات کے ذریعے بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اور بے شک آپ کا رب زیادہ جانتا ہے حد سے گزرنے والوں کو۔ کیا بات ہو رہی ہے کہ اکثر لوگ کیوں گمراہ کرتے ہیں؟ کس بیس پر؟ کہ وہ اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا۔ ہوا کا معنی ہے خواہشات کا، اور یہاں وہ ان بدعات کی طرف اشارہ ہے جن کی ہم نے ذکر کیا پہلے، اس لیے کہ ان کی بنیاد میں کوئی دلیل نہیں تھی سوائے ظن اور گمان اور رسومات اور خواہشات کے۔ ان کا اللہ کے احکامات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کثیرن اس کی ڈسکرپشن اوپر ہم 116 میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اکثریت کس پہ ہوتی ہے؟ گمراہی پہ، کیونکہ وہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے اس کو بغیر علم کا عمل بھی کہا ہے، تو یہ ایک چیلنج بھی ہے کہ ان کے پاس اپنے ان رسومات کی سپورٹ کے لیے کوئی دلیل ہے علمی تو لے کر آئیں۔ دوسرا، ان سادہ مزاج لوگوں کی غلط فہمی کا بھی ازالہ کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے معصوم سے ہوتے ہیں، جو کچھ سوچتے نہیں ہیں، ہمیشہ نا اپنے بڑوں کی باتیں مانتے، کہتے ہیں ہم تو بس بڑوں کی بات مان کے جئیں گے آنکھیں بند کر کے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے بڑے اس عمل پر ہیں تو لہٰذا کوئی نہ کوئی ٹھوس دلیل تو ان کے پاس ضرور ہوگی جو یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ ٹھوس دلیل ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن ان کے پاس ہوگی ضرور، یہ معصومیت کا ان کا عالم ہے۔ تو یہ بھی ایک اندھی تقلید کے زمرے میں آ جائے گی بات۔ لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 117 کا اینڈ کیا تھا؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ تو 119 کا یہ حصہ اسی کے مقابلے میں ہے، 117 کے مقابلے میں، کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے، اور وہ تسلی کے لیے حصہ تھا، یہ والا وارننگ کے لیے۔ لیسنز کیا ملتے ہیں ہمیں یہاں سے؟ کہ اللہ کے احکامات پر شک کرنا، اس کے بارے میں کنفیوز ہونا، دو دلیلہ ہو جانا، یہ نفاق کی علامت ہے، توحید کی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ مجھے حکم سمجھ میں نہیں آ رہا، فار انسٹنس کوئی بھی حکم، لیکن چونکہ میرے رب کی طرف سے ہے اس لیے میں اس پہ ایمان لاتی ہوں، سر تسلیم خم ہے۔ وہی جو صحابہ کا رویہ تھا، سمیعنا و اطعنا۔ اور تیسرا لیسن کہ مروجہ رسوم و رواج کو اپنانے سے پہلے تھوڑی سی ریسرچ اگر ہم کر لیں کہ میں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتی ہوں ان کو اپنا سکتی ہوں اگر، تو کن سالڈ گراؤنڈز پر میں ان کو اپناؤں گی، ورنہ پھر وہ گمان والی اور قیاس آرائیوں والی بات میں آ جائیں گے۔ اچھا جی، 120 تو دیکھیے، آیت نمبر 120، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ظاہر الاثم و باطنہ، اور چھوڑ دو ظاہری حصہ گناہ کا اور اس کے چھپے ہوئے کو بھی۔ اس کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اتنے حصے کو۔ ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں کو چھوڑنے کا حکم آ رہا ہے۔ اس کی مختلف مفسرین کے ہاں ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن نظر آتی ہیں۔ چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر ہر گناہ کو چھوڑ دینے کا حکم، جیسے کہ زنا نہ کرو، ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جو تم پر حرام ہے، یہ درست ہے بالکل، لیکن کیونکہ آیات کا کانٹیکس کچھ اور چل رہا ہے تو اس لیے اس کے کانٹیکس میں اگر ہم بات کریں، ورنہ پھر تسلسل بریک ہو جاتا ہے۔ تو بات تو شرک کے کانٹیکس میں چل رہی ہے نا، تو یہاں شرک کو اور اس کے اعمال کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ آپ کہیں گے یہ دونوں چیزیں ایک ہی لگتی ہیں، اچھا کیا مطلب ہوا اس کا؟ دیکھیں،
ہر برائی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک باطنی پہلو، دوسرا ظاہری پہلو۔ یعنی ایک تو اس کی حقیقت ہوتی ہے جس کا ٹھکانہ انسان کا دل ہوتا ہے، یہ باطنی پہلو ہے۔ دوسرا اس کی عملی شکل ہوتی ہے جو کہ ظاہری پہلو ہوتا ہے۔ مثلا شرک ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق میں کسی اور کو حصے دار بنانا۔ یہ حقیقت کدھر ہے؟ دل کے اندر چھپی ہوئی ہے نا، باطنی عقیدے کی بات ہے جو کہ باطن میں ہے۔ مگر اس کا عملی ظہور کیا ہوگا؟ بت، ازلام، انصاب، صائبہ، بحیرہ، وسیلہ وغیرہ کیا ہو گیا؟ عمل میں آ گئی۔ ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور ایک دوسرے کا سہارا لے کر یہ پروان چڑھتے ہیں۔ تو اگر کوئی برائی مٹانی ہو تو صرف بت نہیں توڑنا، بلکہ اس عقیدے پر چوٹ لگانی ہے جس نے ظاہری طور پر یہ بت گھڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ 12 سال تک مکہ میں رہے ہیں، لیکن کعبہ بتوں سے بھرا رہا، کیونکہ اس وقت اگر وہ ان 360 بتوں کو توڑ دیتے تو مشرکین نے 720 اور لا کر رکھ دینے تھے۔ تو پہلے ان کے عقائد، ان کے نظریات، یعنی ان کی دل کی حالت کو بدلا، ان کا ورلڈ ویو چینج کیا، پھر بت پرستی کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ تو جس طرح شرک کو چھوڑنا ضروری ہے، اسی طرح شرکیہ عقائد اور تصورات کو بھی ختم کرو، جس کی بنیاد پر تم نے حلال چیزوں کو مقدس سمجھ کر حرام کر رکھا ہے اور ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جیسے وہ بحیرہ وسیلہ وغیرہ۔ تو اب دیکھیں کہ شرک کو ہم اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم شرک نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ دعویٰ کب حقیقت کی صورت میں سامنے آئے گا؟ اگر ہمارے اعمال بھی شرکیہ نہیں ہیں تو۔ جو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، وَإِنَّ الَّذِينَ سوری إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزُونَ بِمَا يَقْتَرِفُونَ، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں، دیکھیں یکسبون اور یقترفون دونوں الفاظ آ گئے ہیں اس میں کمانے کے معنی میں۔ وہ لوگ جو بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، ان قریب وہ اس کا بدلہ دیا جائیں گے اس کا جو وہ کمائی کیا کرتے تھے۔ یعنی کسبہ اور ایک طرفہ کا فرق ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ کسبہ کا مطلب ہے کمانا اور ایک طرفہ کا مطلب ہے مجرمانہ طریقوں سے کمانا۔ تو مطلب کیا نکلتا ہے کہ وہ یہ گناہ کے کام ثواب کمانے کی نیت سے کر رہے ہیں، مگر اصل میں تو وہ کرمنل ایکٹ سے کما رہے ہیں، گناہ کما رہے ہیں جس کا وہ بدلہ دیے جائیں گے۔ یہ دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سلسلے میں بحث و مباحثے کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس میں ہمیں ایک بڑا خوبصورت لیسن ملتا ہے اس آیت میں کہ پہلے ہم نے اپنے باطن کو چیک کرنا ہے، اپنی سوچ کو چیک کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، اس کا تزکیہ کرنا ہے۔ اور تزکیہ ایسی صورت میں ہوگا اگر ہم طالب حق بن کر قرآن کی طرف آئیں اور ہماری نیت اپنی اصلاح کی ہو، دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کی نہیں کہ اچھا یہ آیت تو میں نے پڑھی ہے، یہ تو فلانے کے لیے ہے، اور وہ آیت تو فلانے کے لیے تھی، نہیں میں نے ساری آیتوں کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھنا ہے، یہی صحیح طریقہ ہوگا۔ 121، اور یہ ہماری آج کی لیسن کی لاسٹ آیا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور نہ تم کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، بے شک کہ وہ فسق ہے، یعنی گناہ کی بات ہے۔ یعنی اوپر والی آیات میں کیا بات گزری کہ اہل شرک نے جو چیزیں خود ساختہ حرام قرار دے دی تھی، تو ان کو تو اللہ کی طرف سے کھانے کا حکم تھا، جبکہ کب حکم تھا؟ جبکہ نام اس کے اوپر اللہ کا لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اوپر والی کون سی آیت میں یہ بات ہوئی ہے؟ وہ جو پیچھے ہم نے 118 نمبر آیت پڑھی تھی، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، وہ والی آیت۔ اچھا یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے کہ ان کھانے کی چیزوں کی ممانعت ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ کن چیزوں کو نہیں کھانا؟ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ تو جبکہ اہل مکہ اس کو کھانا جائز سمجھتے تھے۔ مشرکین نے اس پر بھی شور مچایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جانور اسی صورت میں حلال ہوگا کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے، کیونکہ یہ آباء و اجداد کی طرف سے چلتی ہوئی ایک رسم تھی۔ تو اب ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آگے فرماتے ہیں کہ آمنہ مائک آف کیجیے گا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، یہ آیت میں نے آپ کو ریفرنس کے طور پر پیچھے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور بے شک شیاطین البتہ وہ اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں تاکہ وہ آپ سے جھگڑا کریں۔ یہ مضمون وہی ہے جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک اس پہ رکھتی ہوں، یعنی ایک روایت رکھتی ہوں آپ سے، آپ کے سامنے کی بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ یہودی علماء اہل عرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کے لیے جو سوالات سکھایا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ سوال بھی تھا، آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ جسے اللہ مارے وہ تو حرام ہو اور جسے ہم مارے وہ حلال ہو جائے؟ آپ بات دیکھیے ذرا
کہ تم کہتے ہو کہ مردہ حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے کیونکہ اہل عرب تو کھاتے تھے نا، اور جس کو ہم حلال کرتے ہیں خود چھری سے اللہ کا نام لے کے وہ حلال ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ یعنی جسے اللہ مارے وہ تو حرام ہے، اور جسے ہم مارے وہ حلال ہے. اور یہ بات زخرف القول کی مثال میں آتی ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ جو پیچھے ہم نے بات پڑھی تھی کہ شیاطین جن اور انسان ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ اس مثال میں پوری طرح سے یہ مثال اس میں فٹ آ رہی ہے. تو اپنے دوستوں کی طرف القاء کرتے ہیں. یہاں پہ کون ہے شیاطین؟ علماء یہود ہیں یہاں پہ، یعنی انسان شیطانوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے وہ ٹیڑھی ذہنیت جو اہل کتاب میں پائی جاتی تھی، کہ اس قسم کے سوالات گھڑ گھڑ کر پیش کرتے تھے تاکہ عوام کے دلوں میں شک و شبہ ڈالیں اور انہیں حق سے لڑنے کے لیے ہتھیار فراہم کریں. تو اب کیا ہے کہ اب یہاں پھونکے کون مار رہا ہے؟ شیطان جن تو نہیں ہے، وہ تو انسان شیطان ہے جو پھونکے مارے. اور کیا پھونکے ان کی؟ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بے شک البتہ تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. اور یہ بڑی سخت بات کی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بات جو ہے وہ مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے. یعنی ایک طرف تو اللہ کی خداوندی کا اقرار کرنا، اور دوسری طرف اللہ سے جو پھرے ہوئے لوگ ہیں ان کے احکامات پر چلنا اور ان کے مقرر کیے ہوئے طریقوں کی پابندی کرنا، یہ شرک ہوگا. توحید کیا ہے؟ کہ زندگی پوری کی پوری اللہ کی اطاعت میں چلی جائے. اللہ کے ساتھ اگر کسی دوسرے کو حاکم مان لیا اگر کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی حاکم ہے، تو یہ اعتقادی طور پر شرک ہو گیا. اور اگر عمل بھی اس کے مطابق ڈھل گیا، اعمال بھی وہی شروع کر دیے جو وہ جس کی اطاعت قبول کی ہے ذہنی طور پر، تو پھر تو یہ عملی شرک بھی ہو جائے گا. اور کیونکہ وہ عوامر اور نہاری کے عوامر اور جو نہیں ہیں ان کے مختار خود بن جائیں گے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر اللہ رب نہیں رہا، اب رب بدلا جا چکا ہے. جس کو فالو کیا جا رہا ہے، جس کو اعتقادی طور پر بھی فالو کیا جا رہا ہے اور عملی طور پر بھی فالو کیا جا رہا ہے. بفور دس کہ ہم اس کو فنش کریں، اس نقطے کو دیکھ لیتے ہیں کہ آخر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا کیوں ضروری ہے، کیا حکمت ہے اس کے اندر. اس میں ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے بہت سٹارٹ میں جب ہم نے قرآن پاک سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے آیت بسم اللہ کی تفسیر پڑھی تھی، اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بھی کام شروع کیا جائے تو اس میں اللہ کی مدد، اس کی طرف سے برکت شامل ہو جاتی ہے. تو دیکھیں اگر ہم جانور ذبح کر کے کھا رہے ہیں اور اس کا نام لے کر ذبح کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم عین اس کے حکم کے مطابق ایکٹ کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ اس کا نام لینے سے مراد اعتراف نعمت بھی ہے کہ اس نے دی ہے، ہم اسی کا نام لے کے یوز کر رہے ہیں. اور یہ احساس بھی کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں، کیونکہ گناہ کے کام پہ تو کوئی بسم اللہ نہیں پڑتا. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ذبح کرتے ہوئے کیوں اللہ کا نام لیا جائے، کہ جان ایک محترم چیز ہے جس کو دینے اور لینے کا حق صرف اللہ کے پاس ہے. تو اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اگر اجازت نہ دی ہوتی تو ہم پر کسی جانور کی جان لینا جائز نہیں ہو سکتا تھا. تیسرا پوائنٹ اس میں بڑا زبردست ہے کہ اس سے شرک کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. مختلف مذاہب کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ غیر الہوں کی عقیدت کے لیے جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے ان کے آستانوں پہ یا اس طریقے سے ان کے ٹیمپلز پہ. یہ ان کے ساتھ عقیدت کی ایک دلیل ہے. تو قرآن نے اس شرط کے ساتھ کہ جانور کو ذبح کرتے وقت صرف اللہ کا نام لو، کسی پیر فقیر کا نام نہیں لینا، تو اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے بت پرستی کی جڑ کاٹی ہے. کیونکہ اللہ کا نام نہیں لوگے تو جانور حلال نہیں ہوگا، بلکہ حلال جانور بھی حرام تصور کیا جائے گا. تو یہ ایک چھوٹی سی حکمت ہے کہ کیوں ہم اللہ کا نام لیتے ہیں جب ہم ذبیحہ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.